बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बल्ला वापस मिलते ही पेशावर हाई कोर्ट से एक और बड़ा खड़ाक हुआ है और इसके साथ ही साथ पेशावर हाई कोर्ट के जज की एक वीडियो वायरल हुई है। ये जो वायरल वीडियो है इसने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल के रख दिया है, क्योंकि इस वक्त एक जानिब तो पीटीआई के साथ जो कुछ भी हो रहा है और जो इस वक्त निज़ाम, ये सिस्टम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कर रहा है, ये सिस्टम बुरे तरीके से ना सिर्फ एक्सपोज हो चुका है बल्कि सबके अंदर सिस्टम जो है वो मज़ीद एक्सपोज होता जा रहा है। लेकिन इस सब में पाकिस्तान इंसाफ के लिए कुछ मस्बत डेवलपमेंट्स भी हैं, लेकिन ये मस्बत जितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जितनी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, ये सब की सब आगे चल के अब सिस्टम को मज़ीद कुछ ऐसे फ्रस्ट्रेशन में इक़दामात करने पर मजबूर कर सकती हैं जो पीटीआई के लिए नई मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। पीटीआई मुखालिफिन का अगला प्लान क्या है, इंतखाबात किस तरह से अब ख़तरे में पड़ सकते हैं, इस हवाले से पहली बाज़ाब्ता आवाज़ उठ चुकी है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मामला जो है अब वो एक बहुत मुख्तलिफ अंदाज से लेकर चलने का फैसला किया है। बड़ी अहम तरीन सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत अब होनी है और बात जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से भी अब आगे निकलनी है। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब की जो वीडियो मैं आपके सामने चलवाऊंगा वो एक बड़ी वाज़े मैसेज है, एक बड़ा वाज़े सबूत है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है और किस तरह से इलेक्शन कमीशन या फिर निज़ाम पीटीआई के साथ जो कुछ भी करना चाह रहा है, निज़ाम को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अब इस सब में पहली बड़ी डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है लगातार, ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुँच सके। इस ज़मन में आपके लाइक्स और कॉमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना होने के मामले पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। पहले ये खबर आई थी कि पीटीआई एक और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए दरख्वास्त देगी, लेकिन पहले दरख्वास्त दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दी, उसके ऊपर फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया कि पीटीआई वालों से मिलें और रेलिवेंट मेयर्स जो हैं वो आप रेलिवेंट मेयर्स लें। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहमी के फैसले पर अमल दरामद ना होने पर दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर के अदालती हुक्म के बावजूद शिकायत का अजाला नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद पीटीआई उम्मीदवारों को हिरासा और गिरफ्तार किया गया। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक आईजी पंजाब पीटीआई के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड हैं। अदालती हुक्म अदूली करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि पीटीआई उम्मीदवारों को रैलियों और जलसों की इजाज़त दी जाए और फौरी तौर पर इस केस की समाअत की जाए और फौरी तौर पर यह इजाज़त जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाए। ये जो डेवलपमेंट है नाज़रीन इकराम, ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट के तौर पे देखी जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इस डेवलपमेंट को देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ये तारीख लिखी जा रही है। ये पूरी दुनिया जो है ये सब कुछ देख रही है और पूरी दुनिया में अब जो चीज़ें लिखी जाएंगी वो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या किरदार अदा करती है आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस और बाकी जज साहिबान एक ऐसी लेगेसी छोड़ के जाते हैं कि आने वाले सालों में आने वाली नस्लें जो हैं वो इन्हें सुनहरी अल्फाज में याद रखें। तो ये एक बड़ा अहम मामला होगा। वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब ने तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है। बानी पीटीआई के वकला ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म करके दोबारा अपील दायर कर दी है। इससे पहले आपको पता है कि इस मामले के ऊपर जो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला मुअत्तल करने के ऊपर अपना महफूज फैसला सुनाया और कहा कि हम ये फैसला मुअत्तल नहीं कर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई, रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ किया, उन्होंने कहा आप एतराज़ दूर करके दोबारा जमा करवाएं और अब ये दोबारा जमा करवा दी गई है। दरख्वास्त में तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान की तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुकम्मल तौर पर मुअत्तल करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिससे खान साहब के ऊपर नाअहली की एक तलवार लटक रही है कि वो इलेक्शन के लिए नाअहल हैं। अब इस सब के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है उस पर भी काजी साहब ने वापस आकर अदालत लगानी है, वो इंदिया दे चुके हैं और बहुत कुछ जो है वो निज़ाम के हवाले से सामने आएगा। अब बल्ला तो वापस आ गया और इसकी वजह से बहुत से लोगों की नींदें हराम हो गई हैं और नून लीग वालों ने एक सियासी जमात का इंतखाबी निशान छिन जाने पर जो जश्न मनाया वो भी सबके सामने, इनका सोशल मीडिया भरा पड़ा है और ये हवाओं में थे।
یہ ایسے تھے کہ بس اب ہم الیکشن جیت گئے، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اکیلے دوڑ کر اول آنا چاہتے ہیں، جس کی یہ پھر بھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب نے اب یہ بات کہی ہے کہ جی بلے اور بلے والوں سے ہم نہیں ڈرتے، آئندہ انتخابات کو خطرہ پی ٹی آئی کے جھوٹے بیانیے اور عدالتوں میں دائر درخواستوں سے ہے۔ یعنی عام انتخابات کو خطرہ کس چیز سے ہے؟ پی ٹی آئی کے بیانیے سے، اور عدالتوں کے اندر جو جھوٹی درخواستیں یہ بیسیکلی دائر کر رہے ہیں ان سے۔ یہ اوپر سے الیکشن کروانے اور اندر سے الیکشن ملتوی کروانا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن اتنا کمزور ہے کہ فورن فنڈنگ اور بچوں کے معاملے پر پی ٹی آئی چیئرمین کو سزا نہیں مل سکی، یعنی الیکشن کمیشن پہ ابھی انہیں تسلی نہیں ہوئی۔ الیکشن کمیشن جو ایکسپیکٹیشنز ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب وہ ان کی پوری نہیں کر پا رہے۔ مطلب آپ اندازہ کریں کہ کتنی اس وقت ان کی فرسٹریشن ہوگی۔ البتہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر یہ تپے ہوئے ہیں، اچھا خاصا یہ غصے میں ہیں، اور یہ سٹیٹمنٹس پر سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، بیک ٹو بیک ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے بھی اس کے اوپر کہا، اور اب انہیں حل یہی ہے کہ چیف جسٹس مریم نواز کی سربراہی میں ایک بینچ بنے۔ اس بینچ میں جو جج صاحبان ہوں، جسٹس غریدہ فاروقی ہوں، جسٹس سلیم صافی ہوں، جسٹس مریم اورنگزیب اور جسٹس ہنا پرویز بٹ ہوں، اور اس بینچ کی سربراہی چیف جسٹس مریم اورنگزیب کریں، اور سارے فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف دے دیے جائیں، آئین اور قانون کے خلاف، یہی حل بچا ہے۔ لیکن وہیں دوسری جانب نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی تو منظور ہوئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے ایک بڑا بہترین موو کھیلا ہے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کو چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ کیا پی ٹی آئی نے۔ بڑا عجیب سا لگے گا آپ کو، لیکن میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دوں گا۔ تحریک انصاف کے رہنما ہیں سردار لطیف کھوسہ صاحب، انہوں نے کہا کہ کسی بھی حلقے سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کے خلاف اعتراض دائر نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف سمیت تمام سیاسی رہنماؤں اور جماعتوں کو انتخاب میں حصہ لینے کا پورا حق ہے۔ نون لیگ کے تاحیات قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے کاغذات نامزدگی بلال یاسین نے حلقہ N 130 میں جمع کروائے تھے۔ نواز شریف کی کاغذات نامزدگی پر کوئی اعتراض سامنے نہیں آیا تھا۔ ان کے کاغذات کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل ہونے کے بعد منظور کیا گیا۔ اس پہ مخالف امیدوار جو ہیں وہ درخواست جمع کروا سکتے ہیں، اس پر اعتراض عائد کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی یہ کرنا نہیں چاہ رہی۔ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے سب الیکشن لڑیں، اور میاں صاحب بلکہ یہ الیکشن لڑ کے اپنی تسلی کر لیں اور ایک دفعہ ساری دنیا دیکھ لے کہ الیکشنز کے اندر عوام نے ان کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ وہیں دوسری جانب پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے ابھی بھی آل از ناٹ ویل۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ویڈیوز دکھائیں، خبریں دیں کہ کس کس طرح سے لوگوں کے بندے اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب کچھ اور بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اب جو پہلی بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ صاحب ہیں، ان کے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ حلیم عادل کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی رہنما نے کراچی کے N 238 پر فارم جمع کروایا تھا، تاہم الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ حلیم عادل شیخ کے وکیل کا کہنا ہے کہ ریٹرننگ افسر نے زبانی بتایا کہ حلیم عادل شیخ پر 9 مئی کے واقعات کا الزام ہے۔ ترجمان حلیم عادل شیخ کے مطابق الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی ہے، عدالت میں چیلنج کریں گے، ہمیں عدالتوں سے انصاف کی امید ہے۔ 8 فروری کو شیڈیول عام انتخابات کے لیے سیاسی رہنماؤں کی جانب سے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جو ہے وہ 30 دسمبر تک جاری رہنا ہے۔ اب ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور مار شرافت علی ہیں، ان کے وکیل سلمان عارف ایڈوکیٹ اور تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو ریٹرننگ آفیسر کے آفس سے اسکروٹنی کے دوران گرفتار کر لیا گیا۔ یعنی اب تو پہلے یہ تھا کہ آپ نے بندے اپنے اسکروٹنی تک بچانے ہیں، یہ دراصل اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ریٹرننگ افسر کے دفتر سے ہی یہ سب کچھ کر دیا گیا ہے، اور اس سب کے اوپر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا موو ہے کہ یہ اب عدالتیں اس کے اوپر کیا کرتی ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ مونس الہی صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ منڈی بہاؤالدین کے قومی اور صوبائی حلقوں سے ہمارے پروپوزر اور سکینڈر یعنی تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو اٹھا لیا گیا ہے۔ میٹھا خان صاحب، محمد عنایت صاحب اور محمد امیر صاحب لاپتہ ہیں۔ اب ان سے زبردستی بیان لکھوایا جائے گا کہ یہ ان کے دراصل تجویز کنندہ اور تائید کنندہ نہیں ہے۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے زرتاج گل صاحبہ کے حوالے سے، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے کاغذات جمع نہیں کیے جا رہے تھے۔ جس صحافی نے ویڈیو بنائی کہ زرتاج گل کے کاغذات جمع نہیں کیے جا رہے، اس صحافی کو بھی اٹھا لیا گیا، اور وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں، اور وہ وہاں پر صرف بتا رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور اب کیا ہوا ہے کہ جی زرتاج گل صاحبہ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، اور وہ ویڈیو پیغام آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ تاکہ وہ جسے کہتے ہیں نا ریکارڈ کی درستی ناظرین اکرام اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو چکی ہے، اور چیزیں کچھ جو ہیں وہ بڑی واضح طور پر پوری قوم کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ آپ ذرا زرتاج گل صاحبہ کا یہ ویڈیو میسج سنیں۔ میں نے N 185 ڈیرہ غازی خان سے میں نے اپنے پیپر جمع کرائے ہیں، میں وہاں سے الیکشن لڑ رہی ہوں۔ پہلے میرے وکیل کو جو ہے وہ ابڈکٹ کیا گیا، پھر میں نے دوسرا وکیل کیا گیا، میرے وکیل کو بھی ہراس کیا گیا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، اور آج جب میری اسکروٹنی تھی N 185 کی تو میری دونوں خواتین جو کہ پروپوزر اور سیکنڈر ہیں، عزتدار گھروں سے ہیں، بلکہ ان کو تو اپریشیٹ اور عزت کرنی چاہیے پاکستان کو، اسٹیٹ کو، کہ اتنے ہاسٹائل سچویشن میں جہاں مرد پیچھے جو ہے ہٹ گئے، وہاں میری خواتین جو ہیں وہ پروپوزر اور سیکنڈر بن گئی ہیں۔ آج ان کو آر او کے دفتر سے جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں ان کے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی اور ان کے اوپر کیا جو ہے وہ گزر رہی ہوگی۔
دوسرا جو میری وہ ہے PP 288 کے جو میرے MPA ہیں اخوان ہمایوں رضا، ان کے جو پروپوزر اور سیکنڈر ہیں وہ لائر ہیں، ان لائرز کے اوپر پرچے کر دیے گئے اور اب اسکروٹنی ان کی نہیں ہو رہی، ان کو اور دفتر نہیں جانے دیا جا رہا کیونکہ اگر وہ جائیں گے تو وہ اریسٹ کر لیے جائیں گے۔ پورا ڈیرہ غازی خان جو اس وقت RO کا دفتر ہے، جو کیمپس ہے، وہ بیسکلی سارا کا سارا جو ہے وہ اتنی بڑی نفری سے بھرا ہوا ہے صرف مجھے جو ہے وہ اریسٹ کرنے کے لیے۔ میری اپیل الیکشن کمیشن سے کہ آپ کا جو عملہ ہے وہ یرغمال ہے، وہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر سک رہا۔ اگر میرے پروپوزر اور سیکنڈر خواتین جو ہیں وہ اریسٹ ہو گئی ہیں، مجھے وہاں نہیں پیش ہونے دیا جا رہا، میرے وکیل کو ہراس کیا جا رہا ہے، تو اس طرح کی سچویشن میں ہم سے کیا انصاف ہوگا؟ حالانکہ ملک نے تو بڑھنا ہی فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے، اور میرے جو مخالف ہیں نون لیگ والے، آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں میدان میں، آپ مجھ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ کبھی میرے اوپر 10,000 سے زیادہ آپ نے پتہ نہیں کیا کیا میرے اوپر پرچے کرا دیے ہیں، اور پرچے کے بعد آپ کا دل نہیں بھرا تو آپ لوگوں نے میرے پروپوزر اور سیکنڈر کو اٹھوا لیا ہے، میرے وکیل کو آپ ہراس کر رہے ہیں۔ مطلب آپ نے خوف کی فضا جو ہے وہ پھیلائی ہوئی، آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو آپ میرا ووٹ کے ذریعے مقابلہ کریں، اور میں ووٹ کے ذریعے آپ کو ہراؤں گی۔ میری چیف الیکشن کمشنر سے اور میری سپریم کورٹ سے اور میری ہائی کورٹ سے اپیل ہے کہ خدا کا واسطہ جس طرح باقی پارٹیوں کے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ لڑنے دیا جا رہا ہے، ہمیں بھی اس طرح کا موقع دیا جائے، عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ لیکن اس طرح ہراس کر کے ہماری عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈال کے خدا کا واسطہ ہمیں اس طرح جو ہے وہ ٹیررائز نہ کیا جائے، ہمیں ہراس نہ کیا جائے، اور ہمارے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ میرے ایکسیپٹ کر لیے جائیں اور ہمیں الیکشن کا موقع دیا جائے، پھر جو عوام فیصلہ کرے گی۔ لیکن میں آپ بتا رہی ہوں اپنے مخالفین کو کہ میں میدان میں آپ کو پچھلی دفعہ میں نے 37,000 کی لیڈ سے ہرایا تھا، انشاءاللہ میں اس دفعہ نون لیگ آپ کو جو 1,37,000 ووٹوں سے ہراؤں گی۔ اللہ میرے ساتھ ہے، ڈیرہ غازی خان کے عوام میرے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ گفتگو سنی اور اس میں خواتین پروپوزر اور سیکنڈر ہیں، تجویز کنندہ اور تائید کنندہ، نارملی یہ نہیں ہوتا، اور یہ کتنا ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں پاکستان کی خواتین کو، اور اب یہ پاکستان کی خواتین کا بھی امتحان ہوگا کہ وہ اس الیکشن میں کیا کرتی ہیں۔ اچھا، وہیں دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اچھی خبر ہے PTI کے لیے۔ پشاور ہائی کورٹ نے PTI کے سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب، انہیں 15 جنوری تک راہداری ضمانت دے دی ہے۔ عمر ایوب کو گرفتار نہ کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا، لیکن کیا عمر ایوب کو گرفتار کیا جائے گا اگر وہ منظر عام پر آتے ہیں؟ کیونکہ شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کے روبکار اب جا کے جاری ہوئے ہیں، اور روبکار جاری ہونے کے بعد بھی اب شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی تو ممکن ہے نہیں، کیونکہ DC راولپنڈی شاید سپریم کورٹ سے زیادہ طاقتور ہے۔ سپریم کورٹ نے رہا کیا، DC راولپنڈی نے 15 دن کے لیے MPO کے تحت کہا انہوں پھاڑ لو، اور اس سے پہلے DC اسلام آباد کا یوز کرنا تھا، لیکن DC اسلام آباد ویسے ہی تبدیل ہو گئے، اور وہ ساتھ ساتھ توہین عدالت جسٹس بابر ستار صاحب نے وہاں پہ انہیں شکنجے میں کسا ہوا ہے، اور وہ اتنی آسانی سے نکلنے بھی نہیں دے رہے۔ جسٹس بابر ستار صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ جج ہیں جو ڈٹ جاتے ہیں، ڈٹ جانے والے ججز کی وجہ سے ہی پاکستان جو ہے وہ آج obviously نظام چل رہا ہے، تو کچھ لوگ ہیں نظام کے اندر اچھے اور ایسے کہ، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اور پشاور ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے۔ نون لیگ جو ہے وہ اب اپنی آئی پر اتر آئی ہے، وہ تو جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس سرطار طارق مسعود کے فیصلے کے اوپر بھی انہوں نے پریس کانفرنسیں کر دی، جو کہ بہت زیادہ، پہلی دفعہ انہیں تھوڑا سا اگر لگا نا، مطلب ایک بندہ آپ کو 100 فیورز دے رہا ہے اور ایک جگہ پہ کچھ کر بیٹھا تو آپ اسے موقع پہ پریشرائز کریں، اور عدلیہ کو پریشرائز کرنے کے لیے 3 پریس کانفرنسیں کروائیں، مریم اورنگزیب، پھر محسن شاہ نواز رانجھا، ان سب سے پریس کانفرنسز کروائیں کہ تاکہ عدلیہ پریشرائز ہو سکے۔ اور اب جو پشاور ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی تصویر کسی نے نہیں دیکھی تھی، ان کی نکال کے اس کے اوپر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جبکہ پوری پاکستانی قوم سلام پیش کر رہی ہے کہ چھٹیاں کینسل کر کے وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، کسی پارٹی کے لیے نہیں۔ دیکھیں ایک چیز ہے، میں اگر کینڈیڈیٹ بن رہا ہوں اور مجھے نہیں کھڑے ہونے دیا جا رہا، یہ میرے رائٹس کی خلاف ورزی نہیں ہے، یہ اس کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کے رائٹس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ یہ بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے کہ ہر بندے کو یہ رائٹ دیا جائے، کیونکہ اس سے اور لوگوں کے حقوق بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے، ان کا ایک ویڈیو میسج سرکولیٹ کر رہا ہے اور یہ بڑا اہم ہے۔ محمد ابراہیم صاحب جو ہیں ان کا ایک میسج ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جب میں 1990 میں پہلی بار عمرہ ادا کرنے گیا تو وہاں اپنے اللہ سے دعا مانگی اور وعدہ کیا کہ میں جب جج بن جاؤں تو کوئی فیصلہ پریشر میں آ کر غلط نہیں کروں گا، اور یہی وجہ ہے کہ آج میرے تمام فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور جب آپ نے اپنے اللہ سے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کوئی وعدہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ سرخرو بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ ڈٹے رہنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ آپ ذرا یہ ان کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے اور یہ بہت وائرل ہو رہا ہے، یہ میں نے کہا آپ سے سنواؤں کیونکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے جج جو ڈٹے ہوئے ہیں وہ کس بلیف سسٹم کے تحت ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ کوئی پریشر نہیں لے رہے۔ آپ ذرا یہ سنیں۔ 1990 کې زه منی ځل عمرې له لاړم، نو ما په خانه کعبه کې دلته دعا غوښتې وه چې زه که فرض کړه کله جج جوړ شم، یہ پشتو میں بیسیکلی وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ جج یې منو
اور انہوں نے کہا کہ جب میں عمرہ کرنے گیا تو 1990 میں پہلی مرتبہ جب میں اپنے اللہ کے دربار میں پیش ہوا اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے وہ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں آج ہر فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کیا میں نے، اور ہر فیصلہ جو ہے وہ میں نے بغیر پریشر میں آئے کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان.